अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे हौलनाक सानिया APS पेशावर, जिसमें 144 मासूम जानें हमसे जुदा हो गईं और उसमें बच्चों की तादाद जो बताई जाती है वो तकरीबन 132 बच्चे थे जो गए, जिनकी उम्र जो है वो 6 साल से लेकर 18 साल तक के वो बच्चे थे। और नाज़रीन, कहना बहुत आसान होता है कि 6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी इन बच्चों के और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के जिनके शायद अकलौती औलाद थी, उनसे अगर कोई पूछे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हम समझते हैं कि औलाद का दुख अल्लाह करे कोई ना देखे, और हमारी दुआ है कि ऐसा सानिया किसी की ज़िंदगी में ना आए। नाज़रीन, इनमें 9 असातिज़ा भी शहीद हुए और 3 फ़ौजी जवान भी शहीद हुए। 113 के करीब शदीद ज़ख्मी भी थे, और इतलात ये भी हैं कि आज भी एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद तलहा गाज़ी, वो आज भी अमेरिका में ज़ेरे इलाज है। 5 गोलियां उसको लगी। 6 साल में यकीनन ज़ख्म भर जाने चाहिए, लेकिन जब भी इस वाक़े का वैसे भी ज़िक्र हो तो दिल जो है वो खून के आंसू रोना शुरू कर देता है। उन माँ बाप से आप कैसे ताज़ियत करें, ये आज भी नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। और हौसला है उन माँ बाप का, बहुत बड़ा हौसला है। पहाड़ों से बुलंद उनका हौसला है, आसमानों तक उनका हौसला है कि वो ये बर्दाश्त किए बैठे हैं। हमने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसानात उठाए, बहुत कीमती जानें गईं, और पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर रहते हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा जानें हमारी गईं, जिसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के, फ़ौज है, FC है, पुलिस है, आप जिसका भी नाम लें, जान दी, नजराना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम थोड़ा सा पुरसुकून हैं। जंग अभी भी जारी है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं से वो सर उठाते हैं, और हमारी फ़ौज का अज़्म, हमारी हुकूमत का अज़्म, हमारी आवाम का अज़्म, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का अज़्म उसी तरह बरकरार है कि चाहे ये जिस तरह भी सर उठाने की कोशिश करें, चाहे कहीं भी जाके छुप जाएं, किसी भी बिल में जाके छुपे हों, हमने इनको निकालना है और इनको मारना है, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों की जानें ली हैं, मासूम बच्चों की जानें ली हैं, और 144 लोग आज के रोज़ शहीद हुए। इसमें उन टीचर, उन प्रिंसिपल का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं छोड़ा, भागी नहीं, और मुकाबला भी करने की कोशिश की और अपनी जान का नजराना दिया। जज्बा हमारे यहाँ कभी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे किसी भी तरह के हालात हों हमारे मुल्क पाकिस्तान में, चाहे वो मुसलमान हो या वो अक़लियती जमातों के, अक़लियती मज़हब के लोग हों, पाकिस्तानी हैं, और जो पाकिस्तानी है उसका जज्बा जो है वो ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, और इन दहशतगर्दों से हम इन बच्चों का बदला लेते रहेंगे। नाज़रीन, ये तो बहुत ही तकलीफ़देह मरहला था, जो यकीनन जिसका ज़िक्र किए बग़ैर भी हम नहीं रह सकते थे, और बहुत ही मुश्किल होता है ख़ास तौर पर मेरे लिए कि इस सानहे का ज़िक्र करना, लेकिन क्योंकि ये अब हमारी तारीख़ का हिस्सा है और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, और इसको याद रखना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जालिम से लड़ना है, दहशतगर्द से लड़ना है, तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है।
ناظرین، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب پشاور میں موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے آج دوبارہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے کرائیں گے الیکشن، اور اس سے یقیناً اپوزیشن کے دانت کھٹے ہو رہے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اٹارنی جنرل نے ہمیں بہت اچھی طرح بریف کیا ہے، گائیڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ریفرنس آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، سپریم کورٹ سے ہدایت لیں گے اور الیکشن، سینٹ کے الیکشن قبل از وقت یعنی کہ 12 مارچ سے پہلے کروانے کی کوشش کریں گے. کل تک تو کہا جا رہا تھا کہ 1 مہینہ پہلے یعنی کہ فروری میں انتخابات کرائیں گے. اور انہوں نے کہا شو آف ہینڈ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ الیکشن ہے جس میں پیسے کی ریل پیل بے تحاشا ہوتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے شو آف ہینڈز مسٹ ہے. اپوزیشن اس حوالے سے بہت سخت بیان دے رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد شاید نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہاولپور میں آج بات کی اور ان کا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ آئین میں ترمیم کیے بغیر صرف اور صرف سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن پہ یا رہنمائی پر آپ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، آئین کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لا سکتے سینٹ کے انتخابات میں. اور اس پر آج رضا ربانی صاحب نے بھی گفتگو کی، لیکن حکومت کا خیال ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری جانب ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ پہلے ہم سن رہے تھے، سوچ رہے تھے، اور انسائیڈ جو خبریں آ رہی تھیں پیپلز پارٹی کے اندر سے، ان کا یہی خیال تھا کہ شاید پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے کوئی اتنا سیریس نہیں ہے. لیکن آج بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں اگر سندھ حکومت کی بھی قربانی دینی پڑی اس موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تو ہم استعفوں سے گریز نہیں کریں گے، اس کی قربانی دے دیں گے. اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ یہ کیا مریم نواز صاحبہ کی کنزمپشن اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنزمپشن کے لیے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے یا واقعی اس میں کوئی سیریسنس ہے؟ کیونکہ گزشتہ ہفتے میرے ہی پروگرام میں رانا مبشر صاحب نے خبر دی تھی کہ اس ہفتے آصف علی زرداری صاحب کے جو نیب کے کیسز ہیں وہ کراچی واپس چلے جائیں گے، جس پر پیپلز پارٹی بہت زور دیتی رہی اور اب وہ ہو گیا. اس تمام صورتحال میں کو اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن چلیں دیکھتے ہیں، زیادہ دور تو نہیں رہی بات. شیخ رشید صاحب کا خیال ہے کہ استعفوں کو ایٹم بم کہنا بلاول صاحب کا کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی بھل جھڑی نکلے گی. پی ایم ایل این کے اندر کے معاملات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جس کا کل جاوید لطیف صاحب نے بھی ذکر کیا، لیکن کہا اب یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کو 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ رزلٹ اس طرح کے نہیں آئے جس طرح کے متوقع تھے. یہ ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان کی اپنی ہی پارٹی، اور اشارتاً انہوں نے اپنے چچا اور اپنے کزن یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پر بھی اشارتاً بات کی کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو فیل کرنے میں مینج کیا گیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب، رہنما تحریک انصاف کے. پروڈیوسر صاحب وہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اعجاز چودھری صاحب لاہور اسٹوڈیو میں. اچھا، بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تیمور تالپور صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ینگ پارلیمنٹیرین، ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ تیمور آپ کا بھی. اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، مجھے اسکائپ پر جوائن کریں گے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ جلد ان کے ساتھ ہم کنیکٹ کر لیں. عمران خان صاحب نے آج یہ سینٹ کے حوالے سے جو بات کی وہ ذرا سن لیں. پروڈیوسر صاحب اگر آپ سنوا دیں جو عمران صاحب نے کہا کہ یہ جو سارا ڈرامہ
لگایا جا رہا ہے. اور اب اس کے علاوہ یہ بھی آواز سننے کو شروع ہو گئی ہے کہ اپوزیشن خاص طور پہ پی ڈی ایم کے لیڈرز کا خیال ہے کہ بھی سینٹ الیکشن ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ان کا حکومت کو گھر بھیجنا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے وہ ذرا سن لیں. جی تیمور تالپور صاحب, آپ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے یہ آواز کبھی نہیں سنی کہ یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, لیکن پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے فورم پہ کی اگر بات کی جائے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ریلیکسیشن یا ریلیف مانگ رہا ہے. پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی, کیونکہ شاید پیپلز پارٹی کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں جی, شروع سے ایک ہی بات خان صاحب کہتے آ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس نے اور کون سے فورم پہ ان سے این آر او مانگا ہے. نہ تو این آر او کی بات ہوئی ہے, اور دیکھیں نا بات ہے, اگر ہم ڈائلاگ چاہتے ہوتے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے جو بھی ہے این آر او یا جس چیز کی بھی بات کر رہے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہیں. تو نیچرلی جب ہم ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیسے سمجھتے کہ ہم ان سے کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. ہماری تو سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ڈیمانڈ ہے, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن, ارلی پولز چاہیے. ہم کوئی بھی غیر جمہوری چیز نہیں مانگنا چاہتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کو رگ کر کے زبردستی انجینئرنگ کر کے لایا گیا ہے. دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو رول. اور ہم شروع میں ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو پورے 5 سال دیں گے, پر جو ان کی کارکردگی ہے اس حساب سے اگر ہم نے ان کو پورا ٹینڈر کرنے دیا تو یہ پاکستان کی اکانومی پر اور اس کی غریب عوام پر بہت بڑی زیادتی ہوگی. اعجاز چوہدری صاحب, پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس قسم کی شاید ہمیں آواز کبھی سنائی نہیں دی, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایک ٹائم پہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو امریکہ علاج کرانے کے لیے جانے دیں, اور وہ بیمار بھی ہیں. اور شاید جو آپ کے پنجاب کے ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم جو بنے, ان سے شاید آصف علی زرداری صاحب شاید زیادہ بیمار ہیں, لیکن کہا گیا کہ ایک دفعہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پاسبل نہیں ہے تو نہیں, لیکن کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے تو ان کے مقدمات اب واپس کراچی چلے گئے ہیں, جو کہ ایک فیور ہے اور پیپلز پارٹی ڈیمانڈ بھی کرتی رہی. اس کی بہت سی وجوہات بھی تھیں کہ سارے گواہ وہاں پہ کراچی میں ہیں, معاملات سارے کراچی کے تھے, سندھ کے تھے, تو اس لیے بھی. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یا تو کسی دن ہمیں کوئی بلیک اینڈ وائٹ پروف دے دے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہ جی یہ دیکھیں یہ مانگا تھا این آر او, جو 34 شکیں جو پروپوز کی گئی تھیں نیب کے آرڈیننس کے لیے, وہ تو ایک لیجسلیشن کا ایک پروسیس تھا, اس میں کوئی بھی پارٹی کچھ بھی پروپوز کر سکتی تھی. وہ این آر او کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے این آر او مانگا جا رہا تھا؟ جی بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب. میرا خیال ہے آپ نے جو بات کی ہے اسی میں ساری حقیقت چھپی ہوئی ہے. ایشو تھا ایف اے ٹی ایف کا, اور جو ترامیم نیب لاز کے اندر پرپوز کی گئی اپوزیشن کی طرف سے, وہ بالکل واضح طور پہ اس طرح کی تھیں جس کا ذکر پرائم منسٹر نے اپنی آج کی ابھی آپ نے شارٹ بھی سنوایا ہے, اس میں یہ بات کہی کہ جو ان میں سے 34-38 میں سے ایسی تھیں جو سرے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اس وقت مقدمات چل رہے ہیں یا جو نیب کے حوالے کیسز ہوئے ہیں ان کے اندر سب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کا بھی وہ واضح طور پہ مطلب تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ورنہ انتخابات تو ہوئے تھے جولائی 2018 کے اندر. یہ یک 2-3 مہینے پہلے کیسے نیند سے بیدار ہو گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے تھے. اور جہاں تک ملک کے حالات کا تعلق ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی صحیح گفتگو نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن والے. 2020 جس طرح یعنی کووڈ کے اندر پوری دنیا کی معیشت اس ریسیشن کے اندر بیٹھ گئی ہے بلکہ برباد ہو گئی ہے, اس کے بعد پاکستان کے اندر تو حالات یہ آخری 3 مہینوں کے اندر بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی بات اور دلیل جو ہے کارآمد نہیں ہے. اصل مسئلہ تو سوائے اس کی اور کوئی نہیں ہے کہ یہ سارا پریشر حکومت کے اوپر
پی ایم ایل این جو بری طرح پھنسی ہوئی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو اس وقت مفرور ہیں، عدالت نے مفرور قرار دیا ہے، اور انہیں تو گئے تھے وہ ایک ضمانت کے اوپر، وہ مدت بھی گزر چکی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بیماری کی صورت میں وہ نظر آ رہے ہوں، وہ لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ تندرست ہیں، وہاں سے خطاب کر رہے ہیں، وہاں سے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں مداخلت کر رہے ہیں، اور جس قدر بیانیہ ان کا اینٹی سٹیٹ ہے، جس قدر بیانیہ ان کا اداروں کے خلاف ہے، وہ بھی آپ نے اس کا رد عمل لاہور کے اندر دیکھ لیا۔ لاہور کے لوگ نہایت باشعور، محب وطن، انہوں نے کم و بیش اس شہر کے اوپر 40 سال حکومت کی ہے۔ 1981 میں نواز شریف پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے تھے، 39 برس ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پنجاب کے۔ تو اس کے باوجود لاہوریوں نے ان کے سارے واویلا اور جو بھی یہ ظلم کی داستانیں سناتے ہیں، اس کے باوجود لاہور سے لوگ نہیں نکلے۔ یہ جو آپ کو چند ہزار لوگ نظر آئے ہیں، وہ لاہور سے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ پھر نون لیگ کو تو کلی طور پہ ریجیکٹ کر دیا۔ جہاں تک بات رہی ہے پیپلز پارٹی کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلاول صاحب کے درمیان اور زرداری کے جو درمیان ایک اس وقت فاصلہ ہے آراء کا، اور جو کچھ اعتزاز احسن صاحب نے 8 دسمبر کو آ کے استعفوں پہ اپنا موقف پیش کیا ہے، پیپلز پارٹی اس سے کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ اور یہ لفظ ایٹم بم کا استعمال کرنا تو مطلب ہی یہ ہے، ایٹم بم تو ایک ڈیٹرنس ہے دنیا کے اندر، تو وہ تو اس کو تھریٹ کے طور پہ اس طرح ہے نا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح، وہ دن ہم دیکھیں گے۔ میں نے تو اسی لیے 8 دسمبر کو چیلنج کیا تھا کہ کوئی آگے آئے اور آ کر استعفیٰ دے۔ استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سپیکر کو جائے استعفیٰ۔ بالکل، یہ جو 31 تاریخ تک یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی قیادتوں کو دیں، اتنا لمبا ٹائم لے لیا گیا ہے تحریک منظم کرنے کے لیے، تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ بالکل، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ چیمہ صاحب، عمران خان صاحب نے آج پھر کہا کہ جی یہ سارا ڈرامہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، لیکن ہم پہلے کروا کر رہیں گے۔ شو آف ہینڈز کا بھی انہوں نے آج پھر دوبارہ ذکر کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ بات چیت تو وہ کرنا چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی ایک فورم ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ سے این آر او جو ہے وہ آپ ان سے نہ مانگے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کیا کہا جب ہم کرپشن پر ہاتھ ڈالیں گے؟ انہوں نے آج کہا کہ میں نے بہت پہلے پریڈکٹ بھی کر دیا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ کیا کہا تھا وہ بھی ذرا سن لیں، اور پھر میرے سوال کا بھی جواب دیجئے گا کہ کیا این آر او، وہ تو کہتے ہیں کہ جو 34 پروپوزڈ امینڈمنٹس تھیں وہ این آر او تھا، ریٹن این آر او تھا جو اپوزیشن نے مانگا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں۔ جی چیمہ صاحب۔ ضمیر صاحب یہ فرمائیں کہ آج تک ہم تو بار بار پوچھتے ہیں، آج تک ان سے کس نے این آر او مانگا ہے؟ کسی کا نام تو لیں۔ یہ دیکھیں، یہ کہ ہم اسمبلی کے اندر بھی پوچھتے رہے ہیں، باہر بھی پوچھتے رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک جیسے دیکھیں یہ کہ یہ تو گوبلز کے فالوور ہیں، اسی کے فلسفے کے فالوور ہیں، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے۔ دیکھیں ان کے آپ جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے یہ پوری قوم کے سامنے ہیں، یعنی بے بنیاد الزامات، جھوٹے دعوے، جھوٹے، جس طرح کہ دیکھیں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر آپ کے سامنے ہے، کس کس کا نام لیں؟ اور جو ان کو وعدہ یاد دلاتے ہیں پھر یہ سامنے یوٹرن آ جاتا ہے۔ یوٹرن کے بھی نئے ریکارڈ ہیں۔ دیکھیں برادر اعجاز چوہدری صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ کہ وہ عام جس طرح یہ کہ پی ٹی اے کے ترجمان ہیں جن کا کام ہی غلط بیانی کرنا ہے، حقائق کو مسخ کرنا ہے، ان سے یہ توقع نہیں ہے۔ ان کا دیکھیں ایک بڑا قابل احترام خاندانی پس منظر ہے، اور میرے ذاتی طور پر میرے دل میں بڑا ان کا احترام ہے۔ دیکھیں میں تو خود اس دن جلسے میں موجود تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا جلسہ، میں تو وزیر آباد سے ایک بڑا کراؤڈ ہمارے ساتھ تھا اور سینکڑوں لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہر حلقے سے لوگ آئے۔ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ جلسے میں موجود تھے، یہ عجیب پی ٹی اے کے ترجمانوں نے ایسی تعصب کی اینک پہنی ہوتی ہے، اس طرح کی اینک ہے کہ اپنی خالی کرسیاں بھی انہیں بہت بڑا جھنڈا غفیر نظر آتا ہے، اور پی ڈی ایم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہو سمندر عوام کا جو وہ بھی انہیں خالی پنڈال نظر آتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی آپ حقائق کو مسخ تو نہ کریں۔ یہ تو یہ ہے کہ لاہور کا ایک ایسا جلسہ ہے کہ اس طرح کے شاید ہی کبھی جلسے ہوئے ہوں، بہت بڑا جلسہ، لیکن یہ کہ کیا اس میں حقیقت نہیں ہے کہ پوری قوم جو ہے اٹھ کھڑی ہوئی ہے
पूरी कौम के साथ पीटी हुकूमत ने जो जुल्म किया है 2.5 साल में महंगाई की शक्ल में, अब यह है कि कौम का जीना इन्होंने इस तरह मुश्किल किया है कि कौम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया। किसी आप राह चलते आदमी से पूछें, चलें, और ये 10 में से 9 बंदे आपसे कहेंगे कि जी इस हुकूमत को इसकी नाअहली और बदइंतजामी की वजह से और जो उन्होंने अवाम के साथ किया है 2.5 साल में, इसकी बिना पर इनको मजीद मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये चलें, मैं आपका से कहता हूँ कि 10 में से 9 अफराद आपको यही कहेंगे, आप किसी से पूछ लें, आप किसी से भी पूछ लें। चलें, ये एक सर्वे भी हो जाना चाहिए। एजाज चौधरी साहब, ये एक अच्छी दी है कि एक आध सर्वे आप भी करवा लें इंडिपेंडेंटली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन 13 दिसंबर के, बिल्कुल चौधरी साहब, अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा एजाज चौधरी साहब, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। ब्रेक में जाने से पहले मैं अब, क्योंकि 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से अभी तक कयास आराइयां नंबर्स के हवाले से कि जलसा बड़ा था छोटा था, अंदरूने खाना पीएमएलएन के कुछ लोग ये बात मान रहे हैं कि उस तरह तवक्कुआत के मुताबिक उतने लोग नहीं थे जितने होने चाहिए थे। किसने शबखून मारा नहीं मारा, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी फुटेज है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे ब्रेक के बाद, कि जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त क्राउड कितना था ग्राउंड में। ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से इतलात ये भी आ रही हैं अभी तक कि जी मरियम नवाज साहिबा ने कुछ कह दिया है कि जी अब बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वर्ड जो इस्तेमाल किए गए कि अब उनका एहतसाब होगा, जो कि हैं हमारे साथ लेकिन काम किसी और के लिए करते हैं। जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि 4 से 6 लोग हैं ऐसे पीएमएलएन में जो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। शेख रशीद साहब हमेशा से कहते आए हैं कि शहबाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जो कि विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, और यकीनन हमजा शहबाज उनके साहबजादे हैं, तो शायद वो भी इसी तरह हो। तो क्या ये 4 से 6 लोगों में ये इस वक्त के सदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं मियां शहबाज शरीफ साहब वो भी हैं कि नहीं? लेकिन क्योंकि इस पर कयास आराइयां हो रही हैं और पंजाब के मकबूल तरीन लीडर साबिक वजीर आजम, 3 दफा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान के जलसे से खिताब कर रहे हैं, और वाज़े रहे कि इस जलसे के लिए मरियम नवाज साहिबा ने तकरीबन 4 से 5 रोज डेली लाहौर में रैली निकाली। एजाज चौधरी साहब का ख्याल है कि शायद लाहौर से उनके जलसे में लोग कोई नहीं गए, लेकिन उनकी यकीनन ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन हमारा अभी तक यही ख्याल है कि पीएमएलएन का बहुत स्ट्रांग होल्ड है लाहौर और वो पंजाब की धड़कन है। मियां नवाज शरीफ साहब के खिताब के दौरान मीनारे पाकिस्तान की क्या फुटेज आप देख सकते हैं, और आवाज के साथ वो आप जरा देख लें और सुन भी लें। तैमूर तालपुर साहब, क्योंकि अब आपके कंधों पे यानी कि पीपल्स पार्टी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। 27 तारीख को आप होस्ट हैं, पीपल्स पार्टी होस्ट है, पीडीएम के तमाम कायदीन को बुलाया गया है, और लाड़काना में बहुत बड़ा गड़ी खुदाबख्श में एक बहुत बड़ा आप लोगों ने 27 दिसंबर को बेनज़ीर शहीद साहिबा की बरसी के हवाले से जो मनाई जाती है उस हवाले से एक जलसा है। अब आपने देख लिया, विजुअल्स भी देख लिए, आपके लिए बड़ा चैलेंज है ये आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बन रही है कि क्या आप लोग भी उस तरह का क्राउड ला सकेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान अगर आपने विजुअल्स देख लिए हैं तो बहुत सारा मैदान खाली भी हो गया था। ये जो लाड़काना है ये सिंध का सियासी किबला है, तो यहाँ पर ये जो जलसों की हम बात करें, कोई हम पहली बार या दूसरी बार नहीं, 27 दिसंबर का डिकेड से जो ना ज्यादा से ये हम जलसे करते आ रहे हैं, और हमें यहाँ पर ये मसला नहीं होता कि हम लोगों को कैसे पहुंचाए। हमारे साथ यहाँ पर मेन मसला ये होता है कि हम इतने लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, उनको ट्रांसपोर्ट का कोई अच्छा सहूलत वाला बंदोबस्त करके दें। मैं अगर आपको मिसाल दूं, उमरकोट में हमारे हर यूनियन काउंसिल से 4-4, 6-6 मिनी बसेस, वैन और कहीं कहीं से ये बड़ी बसेस भी जाती हैं, और जो हमारा वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जमींदार तबका, वो तो चले आते। उसके बाद जो सियासी कारकुन हैं उनका इतना ज्यादा प्रेशर होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से हम उनको इतना ट्रांसपोर्ट दें। तो ये जलसा जो इंशाल्लाह ताला होगा,
ہر سال ایک بہت کامیاب جلسہ ہوتا ہے، اور اس بار تو کیونکہ پی ڈی ایم کی قیادت ہی آ رہی ہے تو ہم اور بھی زیادہ کوششیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا گرینڈ شو ہوگا جس کو پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ بھی، کیونکہ آپ بہت ایک نیوٹرل اور فیئر رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ بھی اس جلسے کی انشاءاللہ تعالی ضرور تعریف کریں گے۔ چلیں بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو آپ لوگ پیپلز پارٹی کو کچھ مطلب ہوا ہے، شوق میں گئے کہ جی اتنا پنجاب میں رول کیا شریف خاندان نے، اور پی ڈی ایم کا جلسے پہ 13 دسمبر کو مطلب معذرت سے وہ توقعات جو تھیں وہ پوری نہیں ہوئی؟ میں اس بات سے معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ جو جلسہ تھا وہاں پر بہت سردی بھی تھی، بہت ٹھنڈ تھی، اور اگر آپ اسی جلسے کے شروع کے کچھ کوریج دیں گے تو یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ ہاں، جیسے جیسے تقریریں بڑھتی گئیں لوگ گراؤنڈ خالی کرتے گئے، اور اٹ واز اے گرینڈ شو وین آئی سو اٹ، پر آئی ایم شیور انسان بھی جو ہے سردی کا اس کا پریشر آ جاتا ہے، تو بہت لوگوں کے کیمراز لگے ہوئے تھے گیٹ پہ، صحیح کیمراز پہ نظر آ رہا تھا کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ جلسہ جیسے ٹھنڈ بڑھتی گئی جانا شروع کر دیا۔ چلیں بالکل صحیح۔ نثار چیمہ صاحب، اب آپ نے یہ دیکھ لیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی طور پر جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی کہ 4 سے 6 لوگ ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، تو ان ویژولز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا ہے، کیونکہ وہ ایک رسپانسبل لیڈر ہیں اور ایک انسائیڈ میٹنگ کی انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں۔ آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں کہ واقعی کچھ سوالات ہوئے ہیں ایسے، اور کیا بلاول بھٹو جب شہباز شریف صاحب سے مل کر آئے ہیں تو اس کے بعد کیا بیانیہ ہے، کیا صورتحال ہے؟ ایک تو میں گزارش کرتا چلوں، صرف ایک مجھے اجازت دیں کہنے کی، چونکہ میں خود وہاں موجود تھا، جی تو جب یہ کہ پوری جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی، جب جلسہ اپنے عروج پہ تھا، پوری جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی، تو جتنے لوگ اندر تھے اس سے زیادہ باہر تھے۔ میں تو یہ ہے کہ جب اپنا جلوس لے کے آیا ہوں وزیر آباد سے تو بڑی مشکل سے داخل ہو پایا، یعنی یہ اتنا بڑا یہ بڑی تندو کے بعد بالکل تیمور تالپور نے بھی یہی کہا کہ جب شروع ہوا تو بہت دنیا تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ ان کے علم میں کچھ ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا، میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، وہ ایک ہی بیانیہ ہے، پوری مسلم لیگ کا بھی ایک بیانیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بھی اس معاملے میں یکسو ہے۔ اور بیانیہ جو ہے اس کے 2 رکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو رول، یہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے کسی کو بھی، کسی باشعور شخص کو جمہوریت یقین رکھتا ہے وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ دوسرا نقطہ جو ہے اس بیانیے کے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر شخص سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم سب کو خود احتسابی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ وے فارورڈ یہ ہے آئندہ کے لیے ملک اور قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ سب تہیہ کریں، سب عہد کریں کہ آئندہ ہر شخص، ہر فرد، ہر ادارہ وہ کردار ادا کرے گا جس کا تعین پاکستان کے آئین میں کیا گیا۔ بالکل، اور یہ سینٹ کے انتخابات پہ چیمہ صاحب، سینٹ کے انتخابات پر ذرا کوئکلی ایک چھوٹا سا کمنٹ دے دیں کہ یہ کیا جو حکومت نے ڈیسائیڈ کیا یہ کر پائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ استعفے آئیں گے، دیکھیں جس بڑے پیمانے آئیں گے واقعی؟ جی بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ نے جمع کرا دیا اپنا استعفیٰ؟ جی میں دے چکا ہوں جی، although it is one of the many available options، یہ ریزگنیشن والا جو ہے یہ بڑے آپشن جو ہے ہمارے پاس، ان میں سے ایک آپشن ہے، لیکن بڑا موثر لانگ مارچ کے بعد ایکسرسائز کریں گے نا جی؟ یہ دیکھیں پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ وہ کون سا مرحلہ مناسب ہے جس مرحلے پہ ہم نے اس فکر کے حوالے کرنے، لیکن ہم اپنی کے پاس استعفے جمع کروا چکے ہیں، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی 31 سے پہلے آ جائیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں اتنے بڑے پیمانے پر استعفے آئیں گے تو پھر ضمنی الیکشن نہیں، معاملہ جو ہے جنرل الیکشن کی طرف ہی جائے گا۔ چلیں، یہ بالکل آپ کا دعویٰ ہے اور ہم دیکھیں گے۔ اعجاز چوہدری صاحب، بلاول نے کیا بات کی وہ ذرا سن لیں، اور اس کے بعد پھر آپ، کیونکہ پنجاب کے دل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہوگی، اور جب حکومت میں کوئی ہوتے ہیں تو ان کو اپنی اپوزیشن کی خبریں ذرا زیادہ رکھنی پڑتی ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا کہ بلاول اور شہباز کی ملاقات میں کیا ہوا، اور کیا واقعی پی ایم ایل این کے اندر کوئی دراڑیں ہیں؟ بلاول نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں۔ جی اعجاز چوہدری صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پھل جھڑی ثابت ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ ضمیر حیدر صاحب، بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں، مجھے اجازت دیں گے کہ میں باری باری
ان پہ بات کر سکوں. جی میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں سے، فوج سے اور دیگر عدلیہ اور میڈیا سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. عملاً صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس ملک کے اوپر کم و بیش 40 برس تک حکمران رہی ہیں. چنانچہ انہیں اپنی غلطیوں کا اگر ادراک ہو گیا ہے تو اس کا کچھ ازالہ کریں. تحریک انصاف کی حکومت ہماری 25 سال کی تحریک انصاف کی جد و جہد کے بعد آئی ہے، اور یہ خود اگر یہ مارشل لاؤں سے جمہوریت کی طرف آئے ہیں تو پھر انہیں کچھ انتظار کرنا چاہیے. تقریباً آدھا عرصہ گزر گیا ہے، آدھا باقی رہ گیا ہے. اتنا پریشان ہونے کی کیا صورت ہے؟ فرض کیجئے کہ ہماری کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے، اور جس طرح پہلے آپس میں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں دست و گریباں تھے، جتنے مقدمات ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر قائم کیے تھے، جو زبان یہ اپنے ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے تھے، میں یہاں پر نہیں دہرانا چاہتا. یہ ساری باتیں انہی کی طرف جاتی ہیں، ہماری طرف تو نہیں آتی ہیں. ہم نے تو جس اکنامک سچویشن سے ملک کو حاصل کیا اس سے نکالتے ہوئے 2019 گزرا، 2020 کے اندر کووڈ یعنی ایک ایسا ریسیشن کہ جس نے عالمی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب اس کی پیک ہے اور پاکستان اس میں سے نکل رہا ہے اور اپوزیشن اس راستے پہ چل رہی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات، میں نیشنل میڈیا سے کم از کم 10 نام ایسے لے سکتا ہوں، آپ کے اینکر، تجزیہ نگار، آپ کے کالم نویس، جو اس لاہور کے شو کو کمزور قرار دے رہے ہیں، جو ادروائز پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. اب اجازت دیں گے میں نام لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، میں نام لے دوں گا. نہ لیں جی، رہنے دیں، نام مناسب نہیں. جی 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 بالکل نام نہیں لے رہا، اسی لیے میں نے بات کر دی. آپ مجھے بتائیے میری اینک سے دیکھنا ہے یا پی ڈی ایم کی اینک سے دیکھنا ہے؟ میڈیا اور کیمرہ خبر کیا ہے نہیں بولتا. چیمہ صاحب تو ہمیشہ بہت میٹھی اس کے بعد کرتے ہیں، نہیں بتاتے اندر کی خبر. پی ایم ایل این کے اندر کی خبر بتائیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بات. جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بات. بلاول اور زرداری صاحب کے درمیان اختلاف موجود ہے شدت سے. اچھا چلیں پی ایم ایل این کا بتائیں. کیمپین کے حوالے سے پی ایم ایل این کا جی ہاں، مریم اور شہباز شریف صاحب کے دار بود المشرقین ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، اور یہ بالکل اوپن ظاہر و باہر ہے یہ ساری بات صحیح کہ دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے. اور جو الزام تراشی وزریہ جاوید لطیف صاحب کی گئی ہے وہ در حقیقت لاہور میں کس کے اوپر کی گئی ہے؟ شہباز شریف پہ کی گئی ہے، حمزہ شہباز کے اوپر کی گئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توقعات پی ڈی ایم نے اس جلسے سے لگا رکھی تھی خود مایوس ہوئے ہیں. خود مایوس ہوئے. چلیں آپ کا بالکل یقیناً میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ بچا ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز چوہدری صاحب، لیکن میرے پاس صرف آخری 1-1.5 منٹ ہے. ابھی پتہ چلا ہے پروگرام کا وقت ذرا کم ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ بلاول نے شہباز شریف سے ملنے کے بعد استعفوں کا ایٹم بم چلانے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ پھل جڑی نکلے گی. تیمور تالپور صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شیخ رشید کو تو میں سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں، اور میں انٹیریئر منسٹر ہیں، لینا شروع کر دیں سیریس ذرا. جی وہ 120 سے زائد تو انہوں نے کیے تھے ایکسیڈنٹس جو ہوئے تھے ان کے زمانے میں. اب اللہ خیر کرے، اگر انٹیریئر میں اس قسم کی ایکسیڈنٹس ہو گئے تو بہت ہی خطرناک ہوگا ہمارے ملک کے لیے. تو ان کی بات کو میں سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مذاق نہیں ہے. اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ 150 استعفے لے کے اور اپنا بائی الیکشن کرائیں گے تو یہ بہت ہی میرے خیال سے غیر سیاسی قسم کی بات کریں. ذرا ان کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. اور مجھے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے آپ کے ساتھ کہ ہماری پارٹی کی ساری ڈیسیجن میکنگ چیئرمین بلاول صاحب کر رہے ہیں. سارے اختیارات ان کو ملے ہوئے ہیں اور وہ ضرور اپنے والد کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہیں. پر جو چیز چیئرمین بلاول نے کہی ہے وہ اپنے والد سے بات کر کے ان سے ایڈوائز لے کے اور اس کے بعد استعفوں دینے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ پروونشل اسمبلی آف سندھ ہو. تو اس پہ ہمارے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے. جو چیئرمین کا فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹل ہے اور اٹل رہے گا. صحیح. چیمہ صاحب سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اگر تیمور سے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی، آج میں سن رہا تھا رضا ربانی صاحب کے یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، پیپلز پارٹی بھی کورٹ میں جانے کا پلان کر رہی ہے اس کے خلاف اگر یہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں؟
یہ تالپور صاحب سے پوچھیں یا مجھ سے پوچھیں؟ چلیں چیمہ صاحب آپ جواب دے دیں کہ کیا مطلب اس کا پیپلز پارٹی کا موقف تو ظاہر ہے تالپور صاحب ہی بتائیں گے، لیکن مجھے یہ اجازت دیں ضمیر حیدر صاحب سر 30 سیکنڈ برادر اعجاز چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتی رہی ماضی میں اور کیا زبان استعمال کرتے رہے. جو بھی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتا ہے وہ غلط ہے. لیکن میں ایک منٹ صرف سر میرا وقت ختم ہو گیا چیمہ صاحب معذرت سے. چلیں پھر انشاءاللہ موقع مل جائے گا آپ کو بات کرنے کا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، تیمور تالپور صاحب، اعجاز چوہدری صاحب، آپ تینوں کا شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.